अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातबों एक्शन कमेटी और कश्मीरी जो हैं वो डट गए हैं। आज़ाद कश्मीर में एक जगह पे नहीं, दो धरने जारी हैं। 6 अगस्त को क्या होगा, 9 अगस्त को क्या होगा, कल क्या होगा। पिंडी का एहतजाज, कंटेनर लगाने शुरू कर दिए गए। सेनेटर मुश्ताक खान दौरे हाजिर के बागी साबित। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और अगस्त का महीना अहम क्यों है, और पूरी दुनिया में पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बरतानिया से लेके एहतजाज किया जा रहा है कश्मीरियों के हक़ में। आज के इस एपिसोड में इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। यूके और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। सबसे पहले साहिब वो देखिए, जो कल पिंडी के अंदर एहतजाज हुआ, सेनेटर मुश्ताक खान साहब ने किया। उस एहतजाज में जो लोग शामिल थे, उन्होंने जो इजहार किया सोशल मीडिया से बात करते हुए, चूँकि पाकिस्तानी मीडिया तो कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसे लगता है कि वो भारतीय नौजवान जो हैं वो उनसे मुतासर है। काकरोच पार्टी को कवरेज दे सकता है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को कवरेज दे सकता है, आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन में सियासतदानों को धांधली के ऊपर बात कर सकता है, लेकिन वहाँ होने वाले जुल्म और जबर के ऊपर कभी भी नहीं बोलेगा। इस्लामाबाद में जो एहतजाज था, उसके अंदर जो लोगों के जज्बात, ख़वातीन के, नौजवानों के, कश्मीरियों के, पाकिस्तानियों के जो मैंने देखे हैं, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कश्मीरी जो हैं वो डटे हुए हैं और ये पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। देखिए, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर एहतजाज किया गया, बरतानिया के अंदर गुज़श्ता रोज़ एहतजाज हुआ, हज़ारों लोग मौजूद थे। बांग्लादेश के अंदर शमें जला के उन्होंने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने के असूल के लिए एहतजाज किया। और इतना एहतजाज जो है बांग्लादेश से, कभी कश्मीर कॉज के लिए लोग नहीं निकले, लेकिन चूँकि यहाँ पे जुल्म हो रहा था, इंसानियत का मामला था, तो बांग्लादेश के लोग भी जो हैं वो बाहर निकले। अब वो लफ्ज़ कहते हैं ना कि डू एंड डाई वाली पोजीशन है। एक्शन कमेटी ने जहाँ पे और कश्मीरी अवाम ने 100 से ज़ायद जानों के नजराने दिए, शातें दिए, अब उन्हें डट जाना है और डटे हुए हैं। मुजफ्फराबाद में भी धरना है और रावलाकोट में भी धरना है, और पीछे हटने का अब कोई जवाज़ नहीं है। जब आगाज़ किया ही है तो आगे जाना पड़ेगा, मुज़ाहमत करनी पड़ेगी और खड़ा रहना पड़ेगा। बासूरत दीगर यहाँ से पीछे हटेंगे तो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है, मैं पहली बार ये बात कह रहा हूँ, कि फिर ये ज़या होगा सारी बातों का, जानों का, जानी और माली नुकसान जितना भी हुआ। तो लिहाजा कायम रहिए, 10 अगस्त तक खड़े रहिए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ अवाम खड़े हैं। देखिए ना, मुजफ्फराबाद में ब्लैक आउट था, पहले इंटरनेट बहाल हुआ तो हमें समझ आई कि वहाँ धरना है। वहाँ टर्न आउट मीरपुर से भी कम आएगा इलेक्शन के अंदर, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। लोग खड़े हैं, पहले कहा गया 7 लोग शहीद हुए, लेकिन 7 नहीं 3 तो कन्फर्म है, और बाकी बेशतर लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। रावलाकोट के अंदर जो डी चौक में जो मरकज़ के अंदर धरना है, उसके अंदर भी बड़ी तादाद जो है वो आवाम की मौजूद है। तो अब ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो चीज़ें तो अब पीछे रह गई। अब देखिए कि पिंडी के अंदर कल एहतजाज किया जाएगा, उसमें तुलबा जो हैं वो एहतजाज करेंगे, कश्मीर के हक़ में एहतजाज करेंगे। इससे कबल जमात इस्लामी के तुलबा ने एहतजाज किया था, फिर गुज़श्ता रोज़ सेनेटर मुश्ताक ने किया, कल फिर से होगा। और 6 जून को साहिबो जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। और आप ये वीडियो देखिए कि कंटेनर लग गए हैं, जमात इस्लामी को रोका जा रहा है। यहाँ माजरत के साथ जमात इस्लामी से जो जमात इस्लामी एहतजाज करने जा रही है वो है भूख, अफलास और गुर्बत और महंगाई। मैं आप लोगों से और जमात इस्लामी से ही सवाल पूछ लेता हूँ कि इस वक्त कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है या भूख और अफलास के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है? क्या ये कोई डाइवर्शन है, ये एहतजाज है या मुनाफकत है? माजरत के साथ कि आपसे पूछ के कंटेनर लगाए गए हैं, बताइए ना
کون سا کنٹینر ہونا چاہیے, کس کلر کا ہونا چاہیے, کتنا بڑا ہونا چاہیے, ہم کیسے لائن میں لگائیں, کس طرح سے آپ ٹھیک رہیں گے, کیا یہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے چیزیں ہیں؟ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو اس وقت جو ہے وہ احتجاج کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم کی مزاحمت کرنے کے اصول کے لیے کرنا چاہیے, نہ کہ یہ مہنگائی کے اوپر کرنا چاہیے. یہ تو ایک ڈائیورشن ہے, ادھر کچھ اور ہو رہا ہے, آپ کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. 5 اگست کو تحریک انصاف کا جلسہ ہے, 6 کو یہ احتجاج کریں گے, تو ایک جو ہائپ کریٹ ہوگی اسے ڈائیورٹ کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے جماعت اسلامی بیچ میں آ گئی. میرا ایک تجزیہ ہے, میں کوئی آپ کے اوپر تہمت نہیں لگا رہا. پھر 9 اگست کو احتجاج کرے گی, لانگ مارچ کرے گی تحریک انصاف جیسے کہ وہ سوچ رہے ہیں, اور 5 اگست کو وہ اعلان کر دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا اس سے بھی توجہ, نظریں اور چیزیں ہٹانے کے اصول کے لیے جماعت اسلامی بیچ میں آئی ہے؟ مولانا صاحب نے کہا جی کہ میں دکھی دل سے آپ کو یہ کہتا ہوں, آزاد کشمیر کے لوگوں کو, کہ وہ کیا کریں جی, معذرت کے لہجے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چند دن کے لیے لانگ مارچ ملتوی کر دیں, کیونکہ آپ لہو ہیں. مگر پھر بھی آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں. دوسری جانب حکمرانوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھی افسوس کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے. راولاکوٹ سے یہ خبر ہے کہ وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں. لانگ مارچ ملتوی کیا گیا, تاہم دھرنے برقرار ہیں. عمر نذیر کے مطابق یہ لوگ وحشی ہو چکے ہیں, حکمت عملی کے تحت دھرنے جاری رکھیں گے, مگر لانگ مارچ فی الحال ملتوی کیا ہے. اب یہ جو مولانا صاحب دکھی لہجے میں آنسو بہاتے ہوئے جو کچھ کہہ رہے ہیں, یہ وہی مولانا صاحب ہیں نا جو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے ثالثی کا کردار ادا کریں گے, ہم آپ کے لیے بولیں گے. بجائے اس کے کہ مولانا صاحب آ کے احتجاج کر کے بولیں, ساری چیزیں کریں, وہ کہتے ہیں کہ آپ لہو ہیں. ان کی نیت اللہ جانتا ہے, یہ وہ خود جانتے ہیں. تو لہٰذا لانگ مارچ ملتوی کریں. وہ تو لانگ مارچ پہلے ہی عمر نذیر کشمیری صاحب نے ملتوی کر دیا. آپ کو تو اس دکھی لہجے میں جو ہے وہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, معذرت خوانہ لہجے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. مولانا صاحب اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے, آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, ظلم ہے, جبر ہے, ستم ہے, اگر آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, کان سن سکتے ہیں, دل کے اندر اس کو محسوس کر سکتے ہیں, تو برائے مہربانی کشمیریوں کو معذرت خوانہ لہجے میں یہ کہنا کہ لانگ مارچ نہیں کریں, جو کہ وہ پہلے سے ملتوی کر چکے ہیں, کچھ اور اچھا کرنا چاہیے. سڑکوں کے اوپر آنا چاہیے, چونکہ آپ تو سڑکیں گرم کرنے کے بڑے ماہر ہیں. آپ تھوڑا عرصہ اٹھتے ہیں, بولتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, پتہ نہیں مولانا صاحب آپ کو کیا ہو جاتا ہے. میں بھی کبھی کبھار لسی پی لوں نا تو مجھے نیند آ جاتی ہے, بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. تو لہٰذا مولانا صاحب یہ معذرت خوانہ رویے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے شہر اقتدار پر جو ہے وہ دھرنا جاری ہے, عوام بڑی تعداد میں موجود ہے. مظفر آباد میں راولاکوٹ کے دھرنے کا میں نے ذکر کر دیا, میرپور ڈویژن کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں, پونچھ ڈویژن کے اندر دھرنے جاری ہیں. باغ کی صورتحال دیکھ لیجئے, اور ہر طرح کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں لوگ. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے, جو کہ کل انتخابات ہونے ہیں مظفر آباد ڈویژن اور ماجرین کی سیٹوں کے اوپر, پھر پونچھ ڈویژن کے انتخابات ہوں گے, اور اگر 5 سے لے کے 10 اگست تک آزاد کشمیر کی یہی صورتحال رہی, فورسز ادھر رہیں, یہاں پہ حالات ایسے ہی رہے, اوپر سے 5 اگست کا جلسہ, اس میں اگلے لائے عمل کے مطابق لانگ مارچ 9 اگست کو تحریک انصاف نے کیا, جس میں عوام پاکستان شامل ہو گئے, تحریک تحفظ آئین پاکستان اور دیگر, وہ لانگ اسلام آباد کی طرف چل پڑا. تو اس سے کم از کم جو کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تھوڑی سی توجہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس طرف بھی جائے گی, پریشر پڑے گا, چیزیں ہوں گی. لیکن وہ جماعت اسلامی کو لا کے احتجاج کر کے کچھ اور چیزیں کر کے پہلے سے ہی ڈائیورشن لگانے کے اوپر شروع ہو چکے ہیں. مگر پاکستان کے اندر صاحب وہ یاد رکھیے گا, لاوا اتنا پک چکا ہے, یہ پھٹے گا, بڑے دور تک آواز جائے گی, اور لوگوں کی برداشت جو ہے وہ اب جواب دے چکی ہے. کل مظفر آباد میں سے 7 سے 8 شہادتوں کی اطلاعات آ رہی تھیں, مگر ذرائع کے مطابق صرف 3 شہادتوں کی کنفرمیشن مل سکی, اور کچھ لوگ زخمی ہوئے, ان کی تعداد جو ہے وہ کافی بڑی ہے. کل مظفر آباد ڈویژن میں الیکشن ہو رہے ہیں, عوام سڑکوں کے اوپر ہیں, دھرنا جاری ہے, سیاستدان
ان کو، اور وہ لوگ جو ہیں وہ سیاستدانوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. پورے کوٹلی ضلع میں میرپور ڈویژن میں مستند ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 14 لاکھ میں سے 3 لاکھ ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہو سکے تھے، جو اوورال صورتحال تھی. باقی ٹھپا بھی لگا. ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملی. یہ جو کل اسلام آباد والوں نے پوری دنیا کو حیران کیا، کشمیریوں سمیت پاکستان کے شہری جو رگ کو کاٹ دیا کہ اتنا درد بھرے الفاظ کہے، کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے چیخ کے اظہار ہمدردی کیا اور کشمیریوں کو دہشت گرد کہنے والوں کو جواب دیا. اسلام آباد کے لوگوں کو، پنڈی کے لوگوں کو کل لاہور میں بھی جو تھا وہ لوگ نکلے پنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ ساتھ. اب آئندہ بھی لوگ نکلتے رہیں گے، اور آپ سب کو اگر ایجنٹ کہتے رہو گے جو بھی کشمیریوں کے حق میں نکلیں گے تو لوگ یہ تہمت، یہ غلامی، یہ توک بھی گلے میں ڈالنے کو جو ہے وہ تیار ہیں، لیکن اپنی بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم دیکھتے تھے نا وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی پٹاخہ بھی پھٹ جائے نا تو شاہد افریدی صاحب آتے تھے اور آ کے کہتے تھے جی کہ دیکھیے نا میں کشمیر کا سفیر، بے لوث سفیر. بات ہوتی تھی پاک فوج زندہ باد، چیزیں ریلز بننی، ماڈلنگ کرنی، سارا کچھ. یہ شاہد افریدی صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ میں آج تلاش کر رہا تھا کہ شاہد افریدی اتنے ہینڈسم، اتنے پاپولر، اتنی ساری چیزیں ہیں، تو وہ کس طرف چلے گئے ہیں؟ وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ آخر ان کو ہوا کیا؟ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا؟ کہ وہ آج ہم نے پوسٹ کی تھی نا کہ ایک تھا شاہد افریدی جسے لوگ سپر سٹار کہتے تھے. مقبوضہ کشمیر میں پٹاخہ بھی پھٹے تو چیخ اٹھتا تھا شاہد افریدی نا. آج آزاد کشمیر میں روز لاشیں گر رہی ہیں مگر وہ مکمل خاموش ہیں. کسی کو کوئی علم ہو کہ ہمارے سپر سٹار کہاں چلے گئے ہیں تو مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. صاحبو دیکھیے، عمران خان ہو، شوکت نواز میر صاحب ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نواز شریف کوئی بھی ہو، لیکن میں ان دونوں کی مثال اس لیے دوں گا کہ ان لوگوں نے عمران خان اور شوکت نواز میر کو جیل کے پیچھے ڈال کے ان کی آزادی چھین لی، اور اس کے بدلے میں عوام پاکستان نے اور عوام کشمیر نے جنہوں نے یہ عمل کیا ان سے عزت چھین لی. صاحبو قید ٹوٹ سکتی ہے، یہ جیل سے باہر آ جائیں گے، بڑے بڑے لوگ آئے، مگر عزت واپس نہیں آئے گی. تو یہ سودا کس کو مہنگا پڑا؟ یہ انہیں سوچنا چاہیے نا کہ آخر یہ کیا ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن غور و فکر تو وہ لوگ کرتے نا جو بڑا ظرف، بڑی سوچ رکھتے ہوں. یہاں تو ضد ہے، انا ہے، پتہ چلتا ہے کشمیریوں سے ایسی دشمنی ہے جو کہ بہت پرانی تھی، جس کو اب پورا کیا جا رہا ہے. عالمی دنیا کشمیر کے معاملے پر آواز اٹھا رہی ہے سوشل میڈیا سے بڑھ کر. ڈھاکہ میں بنگالیوں کی بڑی تعداد باہر نکلی. میں نے آسٹریلیا کے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، برطانیہ کا ذکر کیا، اور آنے والے دنوں میں بھی یہ احتجاج جاری رہے گا. برطانوی پارلیمنٹ کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی. انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے. آج پھر الجزیرہ نے جو ہے وہ رپورٹ چلائی ہے کشمیر کے حوالے سے، 3 دن پہلے بھی چلائی گئی. دا گارڈین نے لکھا، برطانیہ کا بہت بڑا نیوز پیپر ہے. نیو یارک ٹائمز نے لکھا. گزشتہ روز بی بی سی اردو نہیں، بی بی سی انگلش نے آزاد کشمیر کے حوالے سے سٹوری چلائی. اب کوشش یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ بھی کشمیر کے حوالے سے بول اٹھیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی ترجیحات، ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ گولی مارنا، الیکشن لڑنا، یا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو کہہ رہے ہیں ٹروتھ کمیشن بنے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو جب پاکستان کے اندر سے بھی لانگ مارچ شروع ہو گیا اور آزاد کشمیر کے اندر بھی لوگ دھرنوں میں بیٹھے ہیں، تو پھر یہ ریاست کے بھی دن جو ہیں وہ گنے جا چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ گزار سکیں گے. صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ آج کے دوسرے ولاگ میں آپ سے پھر ملیں گے.